खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 25वें बाब में से एक दिन यस्सू ने अपने शागिर्दों को ये तमसील सुनाई। आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकले। उनमें 5 बेअक्ल और 5 अक्लमंद थे। जो बेअक्ल थी उन्होंने मशलें ले ली पर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कंवारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी और बेअक्लों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब में कहा, शायद हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, तो बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते खरीद लो। जब वो खरीदने गई तो दूल्हा आ पहुंचा और वो जो तैयार थी उसके साथ शादी में चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। पर उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाए। मसीह खुदा में रेज़ो, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदा के घर में मौजूद हैं। खुदा दर हकीकत मेहरबान है। वो हमेशा हमें प्यार करता है, हमें पास बुलाता है ताकि हम खुदा के घर में आएं, खुदा से दुआ करें, खुदा से अपना रिश्ता जोड़ें और उस रिश्ते में आगे बढ़ें। क्योंकि खुदा को जो प्यार करता है, खुदा उससे अपनी बरकतें और नेमतें अता करता है। आज का लुतुरियाई कलाम मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी रहनुमाई करता है और बिलखुसूस आज की जो पहली तलावत है उसमें हम हिकमत की बात सुनते हैं कि खुदा हिकमत का सरचश्मा है और खुदा ये वस्फ अपने लोगों को अता करता है ताकि वो उसकी मोहब्बत और उस पर कामिल ईमान में तरक्की करें और हिकमत अपनी ज़िंदगी की सिमत का तयन करें कि उन्होंने किस तरह खुदा की जुस्तजू में ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि उस बादशाह के जो हम सब का बादशाह यानी हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है, उसकी बादशाही के लायक बन सकें। आज 32वां लुतुरियाई एतवार है, जिसका मतलब है कि हम लुतुरियाई कैलेंडर के मुताबिक साल अव्वल के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द खुदावंद की आमद के अयाम शुरू हो जाएंगे। आज की तलावतें हमें बताती हैं कि हम खुदावंद की आमद के मुंतज़िर रहें, जागते रहें, ईमानी और रूहानी तौर पर बेदार रहें, रोशन मशलों के साथ उसके इस्तकबाल के लिए कामिल तैयारी करें। अगरचा तैयारी और बेदारी का अमल आसान नहीं, लेकिन इसके लिए हम सब में सब्र, बर्दाश्त और हिकमत अमली की ज़रूरत है और कामिल उम्मीद होनी चाहिए।
پھر ہی ہم خداوند کے استقبال کے لیے جاگتے رہیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب اس کے 6 باب اس کی 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک لی گئی ہے، جس میں حکمت کے اوصاف اور حکمت کے کام بیان کیے گئے ہیں کہ حکمت شاندار ہے، یسر مردہ نہیں، یہ ان کو ملتی ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں، بلکہ یہ خود ان کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ جو حکمت کو پا لیتا ہے وہ خدا کو پا لیتا ہے۔ حکمت ہماری امید بڑھاتی اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ حکمت خدا کا حسین تحفہ ہے جو انسانوں کی زندگی سے راستی کے پھل پیدا کرتا ہے۔ حکمت اور دانائی سے کیے گئے ہر فیصلے، ہر کام اور ہر منصوبے میں چاشنی اور خدا کی مرضی نظر آتی ہے۔ اگر ہم حکمت کی کتاب کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس میں بہت سی کتابیں ہیں، ان کو مختلف ترتیب دی گئی۔ جیسے سب سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ شریعت کی ہیں، اس کے بعد ہسٹوریکل بک یعنی تواریخی کتابیں، پھر اس کے بعد حکمت کی کتابیں آتی ہیں۔ اور ان حکمت کی کتابوں میں 7 کتابیں ہیں، جن میں سب سے پہلے ایوب، پھر مزامیر، پھر امثال، پھر جامعہ، پھر نشید الاناشید، پھر حکمت اور پھر یشوع بن سرا۔ اور حکمت کی کتاب 6 نمبر پر ہے۔ حکمت کی تمام کتابوں کا سرچشمہ حکمت کی ہی کتاب کو کہا جاتا ہے، یعنی ٹوٹل 7 کتابیں ہیں حکمت کی۔ ان 7 کتابوں میں جو سب سے اچھی یا ان کا جو سرتاج ہے وہ حکمت کی ہی کتاب ہے۔ یہ کتاب بھی امثال اور نشید الناشید کی طرح سلیمان سے منسوخ کی جاتی ہے۔ اس کتاب کا موضوع حکمت اور طریق نجات میں اس کا کردار ہے۔ حکمت کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے ٹوٹل 19 باب ہیں۔ پہلے حصے میں جو باب آتے ہیں ان میں پہلے باب سے لے کر 9ویں باب تک، جن میں حکمت کی تعریف کی گئی ہے، حکمت کا دائرہ کار بیان کیا گیا ہے، حکمت کے پیروکار دکھائے گئے ہیں، حکمت خدا سے رشتہ جوڑتا ہے یہ بتایا گیا ہے، اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، حکمت کی تاثیر بتائی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جو حکمت کو تلاش کرتا ہے وہ خدا کو تلاش کرتا ہے، اور پھر حکمت کی آرزو بیان کی گئی ہے۔ پھر دوسرا حصہ 10ویں باب سے 19ویں باب تک ہے۔ اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ پہلے حصے میں سے لی گئی ہے، یعنی پہلا حصہ پہلے باب سے 9ویں باب تک ہے، اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ 6 باب میں سے ہے۔ مصنف بڑے اچھے اور منفرد طریقے سے حکمت کی باتیں ہمیں بتاتا ہے اور ان کو واضح کرتا ہے۔ پہلے باب سے 9ویں باب میں بہت سی حکمت کی باتیں کی گئی ہیں، جن میں چند یہ ہیں کہ حکمت برکت کا باعث ہے، سلیمان حکمت کی تعریف کرتا ہے، حکمت تاریخ نجات کا لازمی عنصر ہے، حکمت کو خدا نے خلق کیا اور سب سے پیشتر ہے، حکمت قادر مطلق خدا کا ظہور ہے، حکمت سورج سے زیادہ خوبصورت اور حکمت کہکشاں سے زیادہ اعلیٰ ہے، حکمت خدا کا گھر ہے، حکمت خدا کی سوچ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حکمت کو پا لیتا ہے وہ خدا کو پا لیتا ہے، جو حکمت سے فیصلے کرتا ہے وہ خدا کی سوچ کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور جس میں حکمت ہوتی ہے اس میں خدا کی سوچ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام اس کے 4 باب میں سے لی گئی ہے، جس میں مقدس پالوس رسول یسوع مسیح کی دوسری آمد کو بیان کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اترے گا، وہ جو مر چکے ہیں جی اٹھیں گے اور ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے،
اسی میں ہماری امید، ہمارا ایمان اور ہماری تسلی ہے کہ ہم نہ گھبرائیں بلکہ خدا کے ہمیشہ منتظر رہیں۔ آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں ہے، جس میں 10 کنواریوں کی تمثیل بتائی گئی ہے۔ اگر ہم مقدس متی کی انجیل کا جائزہ لیں تو مقدس متی کی انجیل کے ٹوٹل 28 باب ہیں۔ پہلے باب سے چوتھے باب تک یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کی منسٹری کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر 5ویں باب سے 7ویں باب تک پہاڑی آواز، پھر 8ویں سے 12ویں تک یسوع مسیح کا مشن یعنی رسالتی سفر، پھر 13ویں باب سے لے کر 17ویں باب تک تمثیلوں کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ یسوع مسیح مختلف تمثیلیں بیان کرتا ہے۔ پھر 18ویں باب سے 22ویں باب تک یسوع مسیح مختلف ہدایات کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، فقی فریسیوں سے باتیں کرتا ہے، ان سے بحث ہوتی ہے اور خدا کی بادشاہی کو بیان کرتا ہے۔ پھر 23ویں باب سے 25ویں باب تک اس میں نبوت انجام، آخرت کی باتیں، لائف آفٹر ڈیتھ، خدا کی بادشاہت کی باتیں کی گئی ہیں۔ پھر 25ویں باب سے آگے یسوع مسیح کے دکھ اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ اور آج کی جو انجیل مقدس لی گئی ہے یہ 23ویں باب سے جو 25ویں باب کا حصہ ہے، جس میں لائف آفٹر ڈیتھ یعنی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ، جس میں خدا کی بادشاہت کے بارے میں ذکر ہے وہ، اور آخرت کے بارے میں باتیں کی ہیں، اس میں سے یہ انجیل لی گئی ہے آج کی۔ اور مقدس متی وہ واحد رائٹر یا انجیل نویس ہے کہ جو اپنی انجیل میں 91 مرتبہ خدا کی بادشاہی کو بار بار بیان کرتا ہے، خدا کی بادشاہی کے بارے میں بار بار ذکر کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو آج کی انجیل مقدس ہے وہ بھی ہمارے سامنے جو آخرت ہے، ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ انجیل مقدس جو ہمارے سامنے پیش کی گئی وہ 10 کنواریوں کی، جن میں 5 عقل مند اور 5 کو بے عقل ظاہر کیا گیا۔ عقل مند کنواریاں مکمل تیاری کے ساتھ استقبال کو آئی، جنہوں نے تیاری کے تمام لوازمات اپنے ساتھ لیے، لیکن بے عقل کنواریوں کی تیاری نامکمل اور ادھوری ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عقل مند کنواریاں دلہا کے ساتھ شادی کی ضیافت میں شریک ہوئی، لیکن بے عقل کنواریوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ دلہا ان سے کہتا ہے، جب وہ دولہے کو کہتے ہیں کہ اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح حکمت کا منبع ہے، وہ کامل استاد ہے جو حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ ایک استاد میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مختلف سطح، مختلف طبقہ فکر، مختلف لوگوں سے ایک ہی طریقہ کار کے تحت نہیں بلکہ موقع کی مناسبت سے موضوع اور مؤثر طریقہ سے گفتگو کرتا ہے تاکہ اس کی بات بہتر طور پر سمجھی جا سکے۔ خداوند یسوع مسیح بھی کلام کرنے کے مختلف طریقے اور انداز بیان کرتا ہے۔ کبھی وہ معجزات کی صورت میں کلام کو بیان کرتا ہے، کبھی الفاظ سے، کبھی مبارکبادیوں کی صورت میں، کبھی برہم ہو کر افسوس اور تنقید کے انداز میں، اور کبھی تمثیلی انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں تمثیلی طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، جس میں آسمان کی بادشاہی کو بیان کیا گیا ہے، اور ان میں جو آج کی تمثیل ہے یعنی 5 کو عقل مند اور 5 کو بے عقل بیان کیا گیا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جو حکمت سے ملبس ہے، جو حکمت اور دانائی سے پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکمت خدا کی نعمت ہے، اور جو خدا کو پاتے ہیں وہ حکمت کو پا لیتے ہیں، اور جو اسے پانے کی جستجو کرتے ہیں وہ عقل مند اور دانش مند کہلاتے ہیں۔ اس لیے مسیح خدا میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت سے کیے گئے ہر فیصلے میں
خدا کی مرضی اور خود خدا کی رضا ہوتی ہے، کیونکہ کہ جو فیصلہ جلد بازی میں اور انسانی سوچ کے مطابق ہوتا ہے وہ اکثر اوقات ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جس میں ہم خدا کی رضا کو مانگتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں، اور جو ہمارے بڑے بھی ہیں وہ بھی ہمیں یہی بات سکھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرو، جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی کسی نیک کام کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے کیا کرو؟ دعا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دعا میں خدا ہمیں حکمت دیتا ہے، دعا میں خدا ہمیں اچھی سوچ دیتا ہے، دعا میں خدا ہمیں نیک سوچ دیتا ہے تاکہ ہم ایمان میں زیادہ آگے بڑھیں اور خدا کے زیادہ قریب جائیں۔ بے عقل کون ہے؟ یہ وہ ہے جو حکمت سے بالکل خالی ہے، جن کی زندگی عقل و فہم سے بعید ہے۔ ان کی زندگی میں نہ چاشنی ہوتی ہے اور نہ ہی بہتری، نہ انہوں نے فہم و ادراک سے سوچنا اور نہ ہی زندگی گزارنے کے لیے بہتر حکمت عملی اپنائی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی اور کام کسی منصوبہ سازی کے تحت نہیں، اور بالآخر ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ انہیں ذلت، رسوائی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم آج کی انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جو بے عقل کنواریاں ہیں کہ وہ نکل تو جاتی ہیں دلہا کا استقبال کرنے، لیکن مکمل تیاری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تیاری میں کیا کمی رہ جاتی ہے کہ ان کے پاس دلہا کے استقبال کے لیے اتنا تیل ہی نہیں ہوتا۔ ابھی آج کی انجیل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آج کی انجیل مقدس میں دیکھیں تو دلہے کا وہ استقبال کیوں نہیں کر سکی؟ کیونکہ ان کے پاس تیل کی کمی تھی۔ ابھی ہم در حقیقت یہ دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں تیل کی کیا اہمیت ہے یا اس سے کیا مراد ہے۔ کلام مقدس میں تیل کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو اس کا سب سے زیادہ کلام مقدس میں استعمال ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مسح کیا جانا۔ اس میں ہمیں پرانے عہد نامے میں بہت سے ایسے حوالے ملتے ہیں، جیسے کاہنوں کا مسح کیا جانا، خروج اس کا 28واں باب، پھر نبی اور بادشاہوں کا مسح کیا جانا۔ اس میں ہم سیمویل کی کتاب اور ملوک کی کتاب دونوں میں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیل کو جب کوئی مہمان آتا تو اس کی مہمان نوازی کے لیے استعمال کیا جاتا، اور یہ ہم مقدس لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر سنتے ہیں کہ جب یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تو نے میرے سر پر تیل نہ ملا مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ملا ہے۔ پھر تیل خوشی کی بھی علامت ہے، جو ہم تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 33ویں باب، پھر ایوب کی کتاب اس کے 29ویں اور پھر زبور 45 میں بھی اس کا ذکر سنتے ہیں۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، کچھ مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ تیل کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، کہ تیل کو ہماری نیکیوں اور اچھے کاموں سے بیان کیا گیا ہے کہ دو جوڑے یا دو گروپ ہیں، عقل مند اور بے عقل، دونوں کے پاس، ایک کے پاس زیادہ تیل اور کچھ کے پاس کم ہے، اور یہ ہماری نیکیوں سے بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک کام کرتے ہیں، جو خدا کے زیادہ قریب ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو بھلائی کے کام کرتے ہیں، وہ دلہا کا استقبال کریں گے۔ لیکن جو گناہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو نیکیاں نہیں کرتے، جو اچھائی کے کام نہیں کرتے، جو بھلائی کے کام نہیں کرتے، جب دلہا آئے گا تو وہ ان سے کہے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ اس لیے آج کی انجیل مقدس ہمیں بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ اپنی جو شمع ہے، یعنی جو روشنی ہے، اس کو جلائے رکھو کہ ہماری روشنی جو ہے وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا حقیقی نور مسیح ہے، وہ خود نور ہے، وہ نور بن کر آیا، اس نے تاریکی کو مٹایا تاکہ ہماری زندگی میں نور ہو۔ اس لیے مسیح خداوند میرے عزیزو، ہم جب ہمارے گھروں میں کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب اس کا بپتسمہ کروایا جاتا ہے تو اس کو ایک شمع دی جاتی ہے جو ماں باپ پکڑتے ہیں، بچے کے آگے رکھی جاتی ہے، بچے کے پاس، کہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے خداوند
اس بچے کو برکت دے تاکہ یہ اس نور کی طرح چمکے. اور یہ نور کون ہے؟ یہ تو ہے، یعنی اے خداوند تو ہے. اسے برکت دے کہ تاکہ یہ تیری پیروی کرے، تیرا نور اس کی زندگی میں آئے اور یہ نور سے کبھی بھی بھٹکے نہ. اسی لیے مسیح خدا میں عزیزو، ہمیں بار بار آج کی انجیل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ نیک کام کرتے ہوئے خدا میں آگے بڑھو، کیونکہ خدا ہم سب کو برکت دینے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. آج کی انجیل مقدس ہمیں 4-5 باتیں سکھاتی ہیں. ان میں سب سے پہلی بات جو آج کی انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل مند کنواریوں کو کیوں عقل مند کہا گیا. کہ ہم انجیل مقدس تو دیکھتے ہیں کہ ان میں 5 عقل مند بتائی گئی، 5 بے وقوف یا بے عقل بتائی گئی. تو عقل مند کو عقل مند ہی کیوں کہا گیا؟ ان میں سب سے پہلی بات جو یا ان میں سب سے پہلی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی مکمل تیاری تھی. انہوں نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وہ جاگتی رہی تاکہ دلہا کا استقبال کر سکیں. ان کے دل میں یہ شوق تھا کہ تاکہ وہ دلہا کو یعنی مسیح کو دیکھ سکیں. ان کے دل میں یہ پیار تھا کہ ہم خوشی کے ساتھ اس خدا کا استقبال کریں. اور یہی سوال ہماری زندگی میں کہ ہم کس طرح عقل مند بن سکتے ہیں. اور وہ ہم اس طرح بن سکتے ہیں کہ ہم دلہا کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار رکھیں، کیونکہ نہ تو ہم اس وقت کو جانتے ہیں، نہ ہم اس گھڑی کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس لمحے کو جانتے ہیں کہ اس نے کب آنا ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات، پھر ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل مند کنواریوں نے جو بے عقل کنواریاں تھیں ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر وہ عقل مند تھی تو عقل مند بندہ جس میں خود خدا کی حکمت ہے اس کو چاہیے تھا کہ جو بے عقل ہے ان کی کیا کرے؟ مدد کرے. لیکن آج کی انجیل مقدس اگر ہم غور سے پڑھیں یا اس کو سنیں تو جو بے عقل تھی ان کی زندگی میں وہ شعور وہ پیار ہی نہیں نظر آتا کہ جو دلہا کے لیے ہونا چاہیے. اور جو عقل مند ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے کہ جس میں پہلے یہ شعور ہوتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے کوئی نیک کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو بے عقل تھی انہوں نے صبر کے ساتھ دلہا کا انتظار نہیں کیا، اور جو عقل مند تھی انہوں نے صبر کے ساتھ دلہا کا انتظار کیا. آدھی رات کو جاگتی رہی، اور جب انہیں پتا چلا کہ دلہا آنے والا ہے تو اسی وقت اٹھی اور دلہا کے استقبال کو نکل گئی. اور پھر اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی بات کہ جو آج کی انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تیاری کا جو عمل ہے، جب ہم مکمل تیار رہتے ہیں تو پھر ہم خدا میں آگے بڑھتے ہیں. جب ہماری تیاری ادھوری ہوتی ہے نا تو پھر ہم خدا سے اکثر دور ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ جن کو خدا کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے انہوں نے شام کو ہفتے کو اپنی ساری تیاری کر لینی ہے، اپنے کپڑے استری کر لینے ہیں، چیزیں ساری رکھ لینی ہے کہ میں نے صبح خدا کے گھر میں جانا ہے. کہ جن کو خدا کے ساتھ پیار نہیں ہوتا یا پیار ان کا ادھورا ہوتا ہے، یا جن میں بے عقل کنواریوں کی طرح سستی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو صبح جدو اٹھیں گے ادو تیاری کر لیں گے. اسی لیے وہ جو تیاری کا عمل ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہ جو عقل مند کنواریاں تھیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وقت کے لیے بھی اپنے پاس دے رکھا اور پھر سیو بھی کیا، بچائے بھی رکھا کہ دیر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دلہا تھوڑی دیر بعد آئے، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد آئے، اس لیے ہمارا جو تیل ہے وہ ختم نہ ہو بلکہ ہم خوشی کے ساتھ اس کے استقبال کو نکلیں. اسی لیے مسیح خدا میں عزیزو، ہم سب جو خدا کو پیار کرنے والے ہیں، آج کا لتوریائی کلام اور آج کی جو انجیل مقدس ہے وہ ہمارے سامنے 4 سوال رکھتی ہے
یا ہمیں 4 چیلنج کرتی ہے. ان میں سب سے پہلا کیا ہے کہ کیا ہم کامل امید اور کامل ایمان کے ساتھ خدا کے منتظر ہیں؟ کہ کیا ہم ایمان اور امید کے ساتھ خدا کے منتظر ہیں؟ دوسرا، کیا ہم خداوند کے انتظار میں نا امیدی اور بے دل تو نہیں ہو گئے؟ پھر تیسرا، کیا ہم عقل مند کنواریوں کی مانند ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اس مشن کو جاری رکھیں، نیکیوں کو کبھی بھی بجھنے نہ دیں. پھر اس کے بعد پانچواں، کیا ہم نے خداوند کے استقبال کے لیے کامل تیاری کی ہے یا نہیں کی؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقل مند کنواریوں کی مثال ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. خداوند کے استقبال کے لیے انہوں نے تمام لوازمات تیار رکھے. اپنی زندگیوں میں انہوں نے مسیحا کو اور دلہا کو استقبال کیا. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس تیل کو یا اس نور کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. یعنی ان نیکیوں کو کہ جو خدا ہمیں دیتا ہے، ان نیکی یعنی اس نیکی، ایمانداری، سلامتی، رحم دلی، ہمدردی، مدد، خدا ترسی، مخلص، امید اور سب سے بڑھ کر انسانیت کی نیکی کو کبھی بھی اپنے اندر ختم نہ ہونے دے. کیونکہ جو انسان کو پیار کرتا ہے وہ خدا کو پیار کرتا ہے. مسیح خدا میں رہو، یہ تمثیل ہمیں آخرت کے بارے میں تیار کرتی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ ہم ابھی سے حکمت کے ساتھ اپنی سمت کا تعین کریں، جاگتے رہیں، دعا کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خداوند کس دن آئے گا. نہ صرف بدنی آنکھوں سے جاگتے اور بیدار رہیں، بلکہ ایمان میں کامل اور روحانی طور پر بیدار رہیں. نیز اپنے ایمان کو ہمیشہ زندہ، تازہ اور جاوید رکھیں، تاکہ ہم خدا کے سامنے یہ اقرار کر سکیں کہ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اعلان کرتے ہیں کہ جب تک تو نہ آئے. خداوند آپ سب کو برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے.